नाज़रीन आदाब, 22 दिसंबर 2021 मुताबिक 17 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले यूपी की ख्वातीन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक तोहफा दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को प्रयागराज का दौरा किया और 2 लाख से ज्यादा ख्वातीन की मौजूदगी वाले एक अनोखे प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान वजीर आजम मोदी ने खुद मतदगार ग्रुप के खातों में 1000 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की, जिससे तकरीबन 16 लाख ख्वातीन अराकीन को फायदा मिला। इस दौरान वजीर आजम मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर अपोजिशन पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की ख्वातीन ने अज़्म कर लिया है कि यहाँ पहले की सरकारों वाला दौर दोबारा नहीं लौटने देंगी। राज्यसभा में मंगल को कांग्रेस और पूरी अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान आधार कार्ड को वोटर के आई कार्ड से जोड़ने, सर्विसेज की वोटिंग में सिनफी मुसावात लाने और साल में 4 बार नए वोटर्स बनाने के इल्तिजाम के बिल 2021 को पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। कबल राज्यसभा ने बिल को सौती वोट से मंजूर करते हुए इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की तजवीज मुस्तरद कर दी थी। इस बिल पर अपोजिशन का कहना था कि हुकूमत ने अपोजिशन को इस अहम बिल का मुतालिया करने के लिए काफी वक्त नहीं दिया, इसलिए इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि इस बिल के जरिए हुकूमत अवाम को हक राय दही से महरूम करना चाहती है। अपोजिशन की मुखालिफत के दरमियान इंसदाद शादी अतफाल तरमीमी बिल 2021 लोकसभा में पेश किए जाने के बाद हुकूमत ने इसे बहस और सिफारिशात के लिए कायमा कमेटी के भेजने की तजवीज़ पेश की है। मंगल को मरकजी वजीर बराए तरक्की ख्वातीन और अतफाल स्मृति ईरानी ने ऐवान में इस बिल को पेश करते हुए ये इत्तला दी कि यह बिल इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी शादी और तलाक एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 में शादी के फरीकैन की उम्र के हवाले से किए गए नज़्म में तरमीम करेगा। अभी राज्यसभा से 12 अपोजिशन लीडरान की मौतली का हंगामा खत्म भी नहीं हुआ है और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन डेरेक ओब्रायन को पूरे सरमाई इजलास के लिए मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। डेरेक ओब्रायन को रोल बुक चेयर की तरफ फेंकने के मामले में ऐवान बाला के जारी इजलास से मुअत्तल किया गया है। डेरेक ने वोटर शिनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल पर बहस के दौरान रोल बुक को चेयर की तरफ फेंक दिया था। झारखंड के हेमंत सोरेन हुकूमत ने मॉब लिंचिंग के वाकयात पर कदगन लगाने के लिए इंसदाद मॉब लिंचिंग बिल को रियासती असेंबली से मंजूर करा लिया है। झारखंड इंसदाद मॉब लिंचिंग बिल 2021 के मसवदे के मुताबिक मॉब लिंचिंग का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद बामुशक्कत और 25 लाख रुपए के जुर्माने तक की सजा दी जा सकती है। अपनी ही पार्टी की पॉलिसियों की तनकीद और वक्तन फवक्तन खत के जरिए तजवीज पेश करके सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के एमपी वरुण गांधी ने कहा है कि टिकट कटने के खौफ से पार्टी के लीडर मफाद आम्मा के कई मसाइल पर आवाज नहीं उठा पाते हैं। ये बयान उन्होंने बेहड़ी असेंबली हलके के 2 रोजा दौरे पर कही है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में वजीर बलदेव सिंह ओलख ने मुसलमानों की आबादी के ताल्लुक से एक इंतहाई मुतनाज़े बयान दिया है। संभल में मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए बलदेव सिंह ने कहा कि मुस्लिम तो पहले से ही बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है। उनका काम ही सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना है। बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना, बेहतर परवरिश करना उनकी सोच नहीं है। बलदेव सिंह ने यह बयान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक लीडर की उस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दिया जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि ओवैसी वजीर आजम बन सकें। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक कुल हिंद राबिता मदारिस इस्लामिया अरबिया की मजलिस आमिला का एक रोजा इजलास दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी बनारसी की सदारत और मौलाना शौकत अली कासमी बस्तवी की निदामत में दारुल उलूम देवबंद में इख्तिताम पजीर हो गया। मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा कि मदारिस इस्लामिया मिल्लत इस्लामिया की तामीर और हिफाजत के अहम इदारे हैं जो इस्लामी उलूम व फ़नून की तालीम और इशाअत और दीनी तरबियत के साथ मुल्क के लिए पुरअमन शहरी और मिल्लत के लिए रिजाल कार तैयार करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि दर हकीकत मदारिस इस्लामिया मुल्क और मिल्लत के बड़े मोहसिन हैं। जलसे में हुकूमत की जदीद कौमी तालीमी पॉलिसी 2019 पर भी गौर खौस किया गया और मदारिस इस्लामिया पर पॉलिसी के दूर रस असरात के जायजे के लिए एक 5 नफरी कमेटी भी बनाई गई। इसके बाद दुआ पर इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद की मजलिस आमिला का एक रोजा
روزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی، تعمیری اور انتظامی امور پر غور و خوض کیا گیا اور ضروری فیصلے بھی لیے گئے۔ اس دوران سابقہ شورا کے اجلاس میں اساتذہ و ملازمین کے جدید اسکیل گریڈ بندی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی نے تنخواہوں میں اضافے اور جدید گریڈ اسکیل کے لیے بنائے گئے نقشے پیش کیے۔ توقع ہے کہ آئندہ شورا کے اجلاس میں اس کا نفاذ ہو جائے گا۔ اجلاس میں مجلس تعلیمی کی رپورٹ پیش کی گئی اور تعلیم سے متعلق امور پر اہم فیصلے لیے گئے، ساتھ ہی تعمیری اور انتظامی امور پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ تلاوت کلام اللہ سے اجلاس کا آغاز ہوا، جبکہ دعا پر یہ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ حمیرپور کی سرزمین مدحہ میں شیخ چاند بابا کے عرس کا آغاز آج چادر پوشی کے ساتھ ہوا، جس میں کافی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ قصبے کے مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ چاند بابا کے 3 روزہ عرس میں صبح نماز فجر کے بعد مزار پر قرآن خوانی ہوئی۔ یہاں چادر میں گاجے باجے کے ساتھ گھوڑے اور بڑے بڑے سبز رنگ کے علم بھی نظر آئے۔ چادر حسین گنج سے نمودار ہو کر رحمانیہ روڈ سے گزرتی ہوئی مزار اقدس پر پہنچی۔ چادر پوشی کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ بعد نماز عشاء محفل سما کی دل فریب محفل بھی سجی۔ بدھ کی صبح قل کی محفل کے ساتھ ہی عرس اختتام پذیر ہوگا۔ شہر امروہہ کے عزاخانہ بہار بخش چاہ غوری حیدریان میں حضرت امام زید العابدین کی ولادت کی مناسبت سے جشن سید الساجدین امام زید العابدین کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح امام جمعہ مولانا پروفیسر سید محمد سیادت نقوی نے کیا، جبکہ صدارت کے فرائض مولانا سید رضا کاظم پرنسپل دارالعلوم سید المدارس نے انجام دیے۔ جشن پرنور میں مقامی شعراء کرام نے بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ سب سے پہلے مولانا منظر نے تلاوت کلام الہی سے جشن کا افتتاح کیا اور سید تاجدار امروہوی نے نعت پاک پیش کی۔ افتتاحی تقریر مولانا کوثر مجتبیٰ نے کی۔ جلسے میں مولانا ڈاکٹر شہوار، مولانا اعجاز حیدر، مولانا ایثار، مولانا شاداب حیدر، مولانا حیدر مہدی، مولانا ابو الحسنین اور مولانا سید مصطفیٰ وسیم وغیرہ زینت مسند رہے۔ حمیرپور کے مدحہ بلدیہ میں مالی بے ضابطگیوں کے FIR کے باوجود چیئرمین سمیت 7 افراد کی عدم گرفتاری سے برہم ممبران ہڑتال پر بیٹھے، جن کو منگل کے روز SDM صدر سنجے مینا نے جوس پلا کر انشن توڑوایا اور 2 دن میں کارروائی کی یقین دہانی بھی کرائی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس میں عالمی یوم عربی زبان کی مناسبت سے منعقدہ آن لائن توسیعی خطبے میں اپنے علمی و تحقیقی خطبہ بعنوان ہندوستان میں عربی زبان بول چال، مشکلات اور حل پر بولتے ہوئے مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان اعظمی نے کہا کہ عربی زبان کا شمار دنیا کی پیش رفتہ اور قدیم ترین زندہ جاوید زبانوں میں ہوتا ہے۔ یہ زبان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں 300 ملین سے زیادہ عربی بولنے والے افراد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عربی کا ماضی و حال جتنا شاندار ہے، مستقبل بھی اتنا ہی تابناک ہے۔ پروگرام کا آغاز BA 3rd سیمسٹر کی طالبہ مریم بانو کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں شائستہ پروین نے عالمی یوم عربی زبان کا مختصر تعارف پیش کیا۔ پھر انوار الحق ریسرچ اسکالر شعبہ عربی مانو نے ڈاکٹر سعید الرحمان کا مختصر تعارف پیش کیا، جبکہ اس پروگرام کی نظامت ڈاکٹر سمامہ فیصل اسسٹنٹ پروفیسر اور اکیڈمک کوآرڈینیٹر شعبہ عربی مانو لکھنؤ کیمپس نے کی اور آخر میں کلمہ تشکر بھی پیش کیا۔ ہندوستان کے معروف عالم دین جماعت اسلامی ہند کے مجلس شورا کے رکن مفسر قرآن و داعیہ اسلام مولانا یوسف اصلاحی کے انتقال کی خبر سے علمی گہوارے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مرحوم تقریباً 90 برس کے تھے۔ موصول اطلاع کے مطابق مولانا مرحوم گزشتہ 1 مہینے سے تنفس اور قلب کے عوارض میں مبتلا تھے۔ طبیعت بگڑنے پر پہلے انہیں مراد آباد کے ایک اسپتال میں داخل علاج کرایا گیا، پھر وہاں سے نوئیڈا کے اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے مولانا مرحوم کی رحلت کو جماعت اسلامی کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ہند اپنے ایک تجربے کار و جہادیدہ بزرگ سے محروم ہو گئی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ چچا شیوپال سنگھ یادو کا ساتھ ملنے سے BJP کو اتر پردیش میں اپنی ہار یقینی دکھائی دینے لگی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بوکھلاہٹ میں SP لیڈروں کے گھروں پر انکم ٹیکس کی چھاپے مارنے کی کارروائی کرائی جا رہی ہے۔ مین پوری میں وجے رتھ یاترا کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے اکھلیش نے منگل کو کہا کہ چچا کو ساتھ لیا تو جانچیں شروع ہو گئیں، لیکن ہم سماجوادی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کے ذریعے BJP کی یوگی حکومت پر فون ٹیپنگ کرنے کا الزام لگانے کے 2 دن بعد آج کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے حکومت پر اپنے بچوں کے انسٹا اکاؤنٹ ہیک کرنے کا الزام لگایا۔ انتخابی تیاریوں کے ضمن میں کانگریس کے امیدواروں کے انتخاب کے سلسلے میں پارٹی دفتر میں کانگریس عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد مسز واڈرا نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں حکومت پر ان کے کنبے کی پرائیویسی کو ختم کرنے کا سنسنی خیز الزام لگایا ہے۔ بزم سخا لکھنؤ کے تحت ایک ادبی مذاکرہ و شعری نشست کا انعقاد برمکان طارق سخا لکھنوی چکمنڈی مولوی گنج میں ہوا، جس کی صدر بزرگ شاعر محمد سراج الدین سیف نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شکیل گیاوی نے شرکت کی اور نظامت کے فرائض بحسن خوبی میزبان طارق سخا لکھنوی نے انجام دیے، جس میں شعراء کرام نے شعر و ادب کے حوالے سے قیمتی اظہار خیال کیا۔ طارق سخا نے آج کے شاعرانہ ماحول میں تنگ نظری، گروپ بازی، مفاد پرستی، خود نمائی اور بزموں میں قبضہ داری کے چلن پر کھل کر پر اثر گفتگو کی۔ شعراء کرام میں سراج الدین سیف، شکیل گیاوی، احمد جمال، طارق سخا لکھنوی، معید رہبر
شعیب لکھنوی، نصیر احمد نصیر، ارشد طالب اور جلال لکھنوی نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ آوازنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مملکت نے منگل کے روز جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی مناسبت سے اہل خانہ اور عملے کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید سلیمانی کا تعلق امت اسلامیہ سے ہے اور اس عظیم شہید کی شخصیت کو اسلامی دنیا میں ایک با اثر شخصیت کے طور پر سب کے سامنے متعارف کرایا جانا چاہیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 3 جنوری 2020 میں عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ پر امریکہ کی جانب سے راکٹ حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں جنرل قاسم سلیمانی سمیت عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر بھی شہید ہو گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اپنی پارٹی کو ہوئی شکست کی وجہ کئی غلطیوں کو قرار دیا۔ مسٹر خان نے منگل کو ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی نے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی ہیں اور اس کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ الیکشن میں غلط امیدوار کا انتخاب ہے۔ اب سے میں پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کی بلدیاتی انتخابی حکمت عملیوں کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا۔ پاکستانی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ جے یو آئی ایف نے اپنی پارٹی اور اپوزیشن کی قیمت پر ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے صوبے کا سیاسی منظرنامہ یقیناً بدل جائے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تقریباً 200 افغان شہریوں نے احتجاجی مارچ کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کی طرف سے منجمد کیے گئے افغانستان کے اربوں ڈالر کے اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 دہائی تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد معاشی بحران سے دوچار ملک کے لیے منگل کو کیے گئے احتجاجی مارچ کو واضح طور پر افغانستان کے نئے حکمرانوں کا آشیرواد حاصل تھا، کیونکہ طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اس کی متعدد تصاویر اور ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ مارچ کے منتظم شفیق احمد رحیمی نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ جلد سے جلد ہمارے اثاثے بحال کرے، کیونکہ یہ کسی ایک فرد، گروہ یا حکومت کے نہیں بلکہ قوم کی دولت ہے۔ اسرائیلی فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے فلسطینی شہریوں بالخصوص سنگباری کرنے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں گولی مارنے کے نئے احکامات پر فلسطینیوں میں خوف و ہراس کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ نئی اسرائیلی پالیسی کے بعد فلسطینی شہری اپنی زندگیوں کے بارے میں فکر مند ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو قابض افواج اور آبادکاروں کے طرز عمل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت پہلے سے بے لگام اسرائیلی فوجی نہتے فلسطینیوں پر گولیاں چلا سکتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں نے اسے قتل کے لائسنس سے تعبیر کیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے ویرینٹ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر نیوزی لینڈ نے بین الاقوامی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ متعدد ممالک میں سماجی فاصلہ رکھنے کی پابندیاں بھی دوبارہ نافذ کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرسمس کے تہوار اور نئے سال کی تقریبات سے پہلے ہی متعدد ممالک میں چند ہی روز رہ گئے ہیں، جبکہ تازہ ترین صحت کے بحران نے عالمی مالیاتی مارکیٹ کو شدید متاثر کیا ہے، جس کے اثرات عالمی معیشت کی بحالی پر مرتب ہونے کے خدشات ہیں۔ اومیکرون یورپ، امریکہ اور ایشیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ جاپان میں ایک ہی فوجی دستے میں 180 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جہاں کورونا وائرس کے خلاف دنیا کے سب سے زیادہ سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور یہاں سرحدیں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔